मार्का हक के 1 साल कंप्लीट होने की खुशी में जमा हुए हैं। अब 1 साल मुकम्मल हो गया, इसको समझने की जरूरत है। लोग ही लोग हैं, चंद घंटे की कॉल पर यह मजमा है और ये कारकुनान है, सिर्फ एमक्यूएम के कारकुनान और जिम्मेदारों का मजमा है, ये आम कराची वालों का मजमा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों का है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने घर में भी पाकिस्तानियों के हालात बदलेंगे और इंटरनेशनली हम इंशाअल्लाह ताला जो हमें अल्लाह ने मुकाम दिया है उसे सस्टेन करेंगे, उसे बरकरार रखेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जलसे में शरीक एमक्यूएम पाकिस्तान की खवातीन अरकान कौमी सूबाई असम्बली से भी बात की। रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक, MNA सबीन गौरी, रुकन सिंध असम्बली कुरतुल ऐन और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को भी खरी खरी सुना दी। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। सबसे बड़ी शाबाश अफवाज पाकिस्तान को। आज से 1 साल पहले जो हमने अपने बदतरीन दुश्मन इंडिया को शिकस्त दी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि नाको चने चबा दिए। चंद घंटों के अंदर उनकी जितनी भी साख थी, उनके जो जहाज थे वही मलिया मेट नहीं किए, उनकी इज्जत भी मलिया मेट कर दी सारी दुनिया के सामने। ना कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हमारी जिसे कहते हैं हमारी आवाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि इंडिया के पास हथियार ज़रूर हैं, जंगें जो हैं हथियारों से नहीं जीती जाती हैं, हथियारों के साथ साथ जंग जो है जज्बे से और जोश व हिम्मत से जीती जाती है। 1 साल पहले पाकिस्तान ने दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री माइट को धूल चटा दी। अब अगर नरेंद्र मोदी सन की बुढ़े ने दोबारा कोई गलती की तो फिर ये मैं आपको बता दूं एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि पहले तो दुनिया की चौथी बड़ी जो मिलिट्री माइट थी उसको धूल चाटनी पड़ गई थी। अगर अब की दफ़ा कोई गलती करी तो दुनिया की छठी बड़ी मईशत भारत भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। और ये अहद करना चाहिए कि हम अपने आर्मी के साथ हमेशा यकजहती के साथ खड़े रहें। भारत के अंदर बैठे हुए जो सेन एलिमेंट हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस सन की बुढ़े और RSS हिंदुत्वा की जो मेंटालिटी लेकर बैठे हैं इनको नकेल डालें। मार्का हक की तरह था और हमारे फ़ौजी जवानों ने ख़ास तौर पे एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह से इंडिया को धूल चटाई वो पूरी दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान को आप कमज़ोर ना समझें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे वो मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मार्का हक कैसा था जो बुनियानुल मरसूस हमने भारत के ख़िलाफ़ किया था हमारी पाक अफवाज ने, कैसा था वो? देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद इस बात पे कि जब पाकिस्तान पर वक्त आया तो उन्होंने अपने तमाम सियासी, मजहबी, फ़िक़ही, इलाक़ाई, लिसानी सारे इख्तलाफात भुला के वो बुनियानुल मरसूस की तरीके से अपनी अफवाज के साथ खड़े हो गए। तो पहले उनको शाबाश। सबसे बड़ी शाबाश अफवाज पाकिस्तान को। अफवाज पाकिस्तान को इस बात पर शाबाश कि उन्होंने गुज़श्ता 80 साल के दौरान 80 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उजागर किया। तो सबसे बड़ी शाबाश उनको। रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को बहुत बहुत शाबाश और मुबारकबाद कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। नरेंद्र मोदी ने तकब्बुर में आके जो फाश गलती, भयानक गलती की थी उसकी सज़ा वो आइंदा कई सालों तक भुगता जाएगा। अच्छा, और इसको समझने की भी ज़रूरत है कि उसकी उस तकब्बुर ज़दा गलती ने पाकिस्तान को मार्का हक में बेमिसाल कामयाबी से हमकिनार किया है। बिल्कुल हमकिनार किया। तो दूसरी तरफ ये भी हुआ कि दुनिया की जो चौथी बड़ी मिलिट्री माइट थी वो उसने धूल चाट ली। उसने जो धूल चाटी तो वो जो भारत का एक ख्वाब था, जो दुनिया भर में पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मन जो बैठे हुए हैं ममालिक, ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि भारत इस इलाके का चौधरी बन के बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए भारत का वो ख्वाब न सिर्फ मलिया मेट किया बल्कि पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मनों का भी मुँह काला किया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ कि अब 1 साल मुकम्मल हो गया, इसको समझने की ज़रूरत है। 1 साल पहले पाकिस्तान ने दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री माइट को धूल चटा दी। अब अगर नरेंद्र मोदी सन की बुढ़े ने दोबारा कोई गलती की तो फिर ये मैं आपको बता दूं एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से
کہ پہلے تو دنیا کی چوتھی بڑی جو ملٹری مائٹ تھی اس کو دھول چاٹنی پڑ گئی تھی. اگر اب کی دفعہ کوئی غلطی کری تو دنیا کی چھٹی بڑی معیشت بھارت بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا اور اس کا نظام اس بھیک کے اوپر بھی نہیں چلے گا. تو لہٰذا بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے جو سین ایلیمنٹ ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ اس سن کی بڈھے اور RSS ہندوتوا کی جو مینٹیلٹی لے کر بیٹھے ہیں ان کو نکیل ڈالیں, ورنہ بھارت کا لفظ جو ہے وہ یہ آئے گا ایک بھارت تھا. اکھنڈ بھارت تو اب میرے خیال میں اب پوزیشن جو دنیا میں نظر آ رہی ہے, اکھنڈ بھارت گیا انڈیا کا. صرف اکھنڈ بھارت نہیں گیا ہے جناب علی, صرف اکھنڈ بھارت نہیں گیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ ممالک, دیکھیں کراچی کی تباہی ایسے نہیں ہوئی ہے, اس کو جوڑیں, اس کو سمجھیں. کراچی کی تباہی میں بھارت کے علاوہ جو ممالک اس کے اندر شامل تھے آج ان کا بھی حال دیکھ لیں. آج وہ بھی جو ہے وہ حشر ان کا خراب ہو گیا ہے. تو یہ جو خواب تھا بھارت کا, وہ تو اکھنڈ بھارت کا, وہ تو خیر تباہ و برباد ہو گیا. ان ممالک کا بھی خواب تباہ و برباد ہو گیا کہ جنہوں نے اپنی پوری جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی بھارت کے ساتھ بلوچستان میں اور کراچی کے اندر, وہ چیز بھی تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو وہ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَكَرَهُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ ایک انہوں نے چال چلی اور ایک اللہ نے چال چلی, اور اللہ سب سے بڑی چال چلنے والا ہے. تو آج ان ممالک کا بھی حشر دیکھ لیں. اور الحمدللہ پاکستان کے وہ پورٹس کراچی اور گوادر جو پورے سال کے اندر جو کیپیسٹی سے جو شپس کو وہ کرتے تھے, ہینڈل کرتے تھے کارگو میں, صرف ایک مہینے کے اندر انہوں نے پورے سال سے زیادہ کارگو کو ہینڈل کیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے. آج ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے؟ آج انڈین تو فخر وہ تکبر کرتے تھے. دیکھیں آج کا میسج کیا ہے, ایک سال کے بعد میسج کیا ہے. دیکھیں یہ قوم جب 6 دن کے لیے اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر پاکستان کے لیے ایک جان ہو سکتی ہے. میڈیا کا سب سے بڑا کردار, میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ بھارت کا سنکی میڈیا, ہسٹیرک میڈیا کے مقابلے میں پاکستان کا میڈیا بالکل ایک تدبر, فہم, فراست والا میڈیا تھا جس نے سچ کو سامنے بالکل 6 دن کی طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو اپنے اختلافات بھلا کے ایک ہونا ہوگا. پاکستان کی ترقی پاکستان کے اتحاد کے اندر, پاکستان کی تنظیم کے اندر اور یکجہتی کے اندر منحصر ہے. قائد اعظم نے جو الفاظ کہے تھے, اتحاد, تنظیم, یقین محکم, یہی پاکستان کی فلاح ہے, یہی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے, اور اسی سے پاکستان ترقی کرے گا. تھینک یو, بہت شکریہ. آسیہ اسحاق متحدہ قومی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں. آج مزید بات کرتے ہیں. مارکہ حق کے حوالے سے MQM کی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان سے مزید بات کریں گے. وہ اس مارکے کے بارے میں کیا کہتی ہیں جو بھارت کے خلاف کیا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم 1 سال مکمل ہونے پہ, پاکستان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے پہ, مارکہ حق کے 1 سال کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیں, جو مارکہ ہم نے کیا تھا بنیان المرصوص, وہ کیسا تھا انڈیا کے خلاف؟ انڈیا کو کیسا لگا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آج سے 1 سال پہلے جو ہم نے اپنے بدترین دشمن انڈیا کو شکست دی ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ناکو چنے چبا دیے. چند گھنٹوں کے اندر ان کی جتنی بھی ساکھ تھی, ان کے جو جہاز تھے وہی ملیا میٹ نہیں کیا, ان کی عزت بھی ملیا میٹ کر دی ساری دنیا کے سامنے. اور جو وہ اتنا بڑا چیمپئن بنا پھرتا تھا اس چیز کو ہم نے ایکسپوز کر دیا. تو میرے خیال میں یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے, اور اس وقت کا بھی یہ جذبہ تھا. آپ تو میڈیا سے ہیں, آپ زیادہ بہتر بتا پائیں گے. ہم اسمبلی میں تقریریں کر رہے تھے اور روڈوں پہ لوگ بےتاب تھے کہ کب جنگ چھڑے اور وہ صف اول میں جو ہے وہ انڈیا کے خلاف لڑیں. اور میرے خیال میں 1 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستانیوں کا یہی جذبہ ہے, اور وہ جنگ تو ہم نے چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں جیت لی. مگر آج تک جو ہے نا پاکستانی قوم, آپ دیکھیں پورے پاکستان میں بہت جوش و جذبے سے اس کا 1 سال منایا جا رہا ہے. صرف کراچی ہی نہیں, اس کے علاوہ اسلام آباد میں, ملتان میں, سکھر میں, ہر جگہ, ہر گاؤں دیہات میں جو ہے مارکہ حق کے پروگرامز ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں اسی 1 سال میں پاکستان نے اس کے ساتھ ہی ساتھ سفارتی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور وہ مقام آیا ہے جو پاکستان نے اپنی آج سے کئی دہائیوں پہلے کھوئی ہوئی عزت جو ہے وہ واپس حاصل کی ہے. اور جو ہے وہ ایران اور پاکستان کی جنگ بھی اپنی سفارتی بردباری سے حل کرانے کی کوشش کی ہے. سیز فائر ہوا ہے, اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے. تو میرے خیال میں یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے, اور اسی لیے آج ہم سب آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس کی خوشی 1 سال بعد سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو سیز فائر کرایا ہوا ہے بڑی طاقتوں میں, آج ہم امن کرانے میں
کرنے میں نہیں کرا رہے ہیں لوگوں کے درمیان, لیکن مودی کو ہضم نہیں ہوتا, اس کا جو گودی میڈیا ہے اس کو ہضم نہیں ہوتا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں اس پہ یہ کہوں گی کہ انڈیا کے پاس ہتھیار ضرور ہیں, جنگیں جو ہیں ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی ہیں, ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ جنگ جو ہے جذبے سے اور جوش و ہمت سے جیتی جاتی ہیں. پاکستانی جو قوم ہے آج ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے؟ 1 سال ہو گیا اور بری طرح سے انڈیا کو ہرایا تھا. پاکستانی خاص طور پہ نوجوانوں کو آج کیا عہد کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آرمی کے ساتھ ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے رہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں اور ان کا بازو بنیں اور ان کے ہمنوا چلیں. دیکھیں, مارکہ حق کی طرح تھا, اور ہمارے فوجی جوانوں نے, خاص طور پہ ایئر فورس کے جوانوں نے جس طرح سے انڈیا کو دھول چٹائی, وہ پوری دنیا نے جان لیا کہ پاکستان کو آپ کمزور نہ سمجھیں, نہ پاکستانی فوج کو کمزور سمجھیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم الحمدللہ نہ ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والی چیز ہیں. تو پاکستان نے اپنے, جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان نے پوری دنیا میں ہماری, جسے کہتے ہیں ہماری عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا. تو ہمارے لیے فخر ہے ہماری افواج پاکستان, اور ہم سلام تحسین پیش کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اسی طرح سے, بلکہ اس سے زیادہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صاحب کی سربراہی میں اللہ تعالیٰ اتحاد اور اس سے زیادہ طاقت مستحکم ہماری افواج پاکستان کو کرے, اور پوری دنیا میں جس طرح سے ہمارے ملک کا نام روشن ہماری افواج پاکستان کر رہی ہے, اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ طاقت اور کامیابیاں عطا فرمائے, اور ہر میدان میں ہر جگہ پہ فتح کامیابی عطا فرمائے, اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی استحکام عطا فرمائے اور کامیابیوں کی طرف گامزن کرے. آمین. اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. اچھا, پاکستان کا پروفائل بھی بڑھ گیا انٹرنیشنل لیول پہ, ٹھیک ہے, انڈیا کے مقابلے میں سب کچھ اس سے اوپر چلے گئے ہم, اللہ کا شکر ہے. لیکن مودی اور اس کے جو گودی مودی بھگت ہیں یا گودی میڈیا ہے, ان کو ہضم نہیں ہوتا. یہ کیا کہیں گے ان کو؟ گوندی کی بات وہیں آ جاتی ہے نا کہ ان کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے. وہ ہیں کیا چیز جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا, انہیں اپنی, جسے کہتے ہیں نا, سیاست چمکانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہی ہوتا ہے. تو وہ یہ گھٹیا ہر کنڈے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اپنی ہندو مت کے نام پہ جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں, اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. تو ایسے لوگ منہ کی کھاتے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بالکل بھروسہ ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے وہ دیکھ رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو انہی کی عوام میں سے, جن لوگوں کے اوپر وہ آج جس پہ کہتے ہیں نا کہ بڑے فخر سے آگے چل رہے ہیں, جن لوگوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, اپنی حکومت چمکا رہے ہیں, ان پہ انہی کے ہاتھوں وہ ذلیل ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی لوگ انہیں دھول چٹائیں گے. بہت شکریہ. یہ متحدہ قومی پاکستان کی جو ہے اراکین پارلیمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا جذبہ اور جوش و جذبہ دیکھ سکتے ہیں. 1 سال گزر گیا مارکہ حق کو, اور ان کا جوش و جذبہ آج بھی جو ہے ویسا ہی ہے جو 1 سال پہلے بھی ہم یہاں پر پریس کلب میں موجود تھے. یہی وہ مقام تھا, اور یہاں پر اس وقت بھی ہم نے جذبہ دکھایا تھا. آج بھی وہی جذبہ ہے, بلکہ مزید بڑھ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سب پوری دنیا کو پتہ ہے, پاکستان کا پروفائل بھی جو ہے وہ انتہائی اوپر چلا گیا ہے بھارت کے مقابلے میں.